इंसानी दुनिया की सुल्तानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के पाकीज़ा नाम से इब्तिदा करते हैं जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह 80 नंबर हदीस पर हम कलाम कर रहे थे। बुखारी दर्स बुखारी शरीफ का सिलसिला जारी और सारी है। हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस हदीस को रिवायत किया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक क़यामत की अलामतों में से ये है कि इल्म उठा लिया जाएगा, जहालत सब्त हो जाएगी, साबित होगी, रासिख हो जाएगी, शराब पी जाएगी और ज़िना बकसरत होगा। तो हमने आपको बताया था कि क़ुर्ब क़यामत के वक्त जो अलामात ज़ाहिर होंगी अक्सर वही अलामात हैं जो बुराइयां हैं। गोया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इशारा फरमा रहे हैं कि ये बुराइयां क़यामत के करीब करीब बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, तो तुम्हें इससे बचना चाहिए। उनमें से पहली बुराई जो जिक्र की कि इल्म उठा लिया जाएगा, इसकी मैंने आपको वजाहत अर्ज़ की थी कि दूसरी हदीस में है कि इस तरह इल्म नहीं उठाया जाएगा कि सीनों से खींच लिया जाए या किताबें गायब हो जाएं हमारी लाइब्रेरियों से, बल्कि इस तरह इल्म उठेगा कि इल्म जानने वाले यानी उलमा तेज़ी से फौत होंगे और कोई उनकी जगह लेने वाला नहीं होगा। अब किताबों में इल्म होगा लेकिन उसे किताबों से अखज़ करके लोगों तक पहुँचाने वाला कोई नहीं होगा, और हर एक बराह रास्त कुरान और हदीस से इल्म हासिल नहीं कर सकता। तो अवामुन नास और किताबों के दरमियान एक वसीला ज़रूरी है, और वो वसीला फिर उलमा का होता है, मुफ्तियान किराम का होता है। अगर ये वसीला कायम ना रहे तो लाखों लाइब्रेरियाँ कायम रहने के बावजूद लोग जाहिल के जाहिल रहेंगे। जिसे मादरत के साथ में मिसाल अर्ज़ करता हूँ जो बुज़ुर्गों ने बयान की है कि अगर एक गधा बहुत सारी किताबें उठा ले तो वो गधा आलिम नहीं बन जाता, वो गधा का गधा ही रहेगा। तो ऐसे होता है कि जब तक इल्म से सही इस्तिफ़ादा करने वाले पैदा नहीं होंगे और वो लोग कायम नहीं होंगे जो इफ़ादा करते हैं यानी इल्म का फ़ायदा देते हैं, तो फिर फ़ायदा कि इल्म से मुकम्मल तौर पर फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमने आपको समझाया था कि हम सबको मिलकर इल्म के फ़रोग़ के लिए काम करना होगा। माशाअल्लाह आप देखें QTV ने बहुत बड़ा काम किया है कि हम बारहा इसको सराहते हैं कि ये वो वाहिद चैनल था सबसे पहले कि जिसने हकीकतन चैनल पर तबलीग दीन को मुमकिन कर दिखाया। वरना पहले इससे पहले तो यही ख्याल होता था कि भाई चैनल से तबलीग दीन नहीं हो सकती है, तबलीग दीन और तरीक़े से होगी, बयानात से होगी, वाज़ व नसीहत से होगी, लोगों को जमा करके तबलीग करने से होगी, किताबों के ज़रिए होगी। लेकिन QTV के प्लेटफॉर्म ने साबित कर दिया कि तबलीग दीन का सबसे मुअस्सिर तरीन और तेज़ तरीन ज़रिया आज चैनल है और ये मीडिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब ये हमारे यहाँ के प्रोग्राम गए और दुनिया के अंदर इन प्रोग्राम ने लोगों के अंदर बहुत बड़ी और वाज़ेह तब्दीली पैदा की, तो फिर दूसरों ने भी इसको जल्दी जल्दी इख्तियार करना शुरू किया और इसकी इफ़ादत को समझ गए, और इस तरीक़े से बहुत सारे चैनल और खुल गए। तो एक तो ये बहुत बेहतरीन ज़रिया है इल्म सीखने सिखाने का, लेकिन इसके साथ साथ जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जब तक उलमा मज़ीद नहीं बनेंगे, चैनल पर आने वाले भी कब तक बचेंगे, वो भी एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। तो ज़रूरत इस बात की है कि नए उलमा बनते रहें और ये प्रोडक्शन आती रहे, ताकि अगर कुछ लोग जाएं तो उनकी जगह लेने वाले और बहुत सारे हों। और इसके लिए अगर मैं और आप ये इंतज़ार करें कि जी फ़लाँ अपना बच्चा भेजे, फ़लाँ अपना बच्चा भेजे, ऐसा नहीं। सबको कोशिश करनी चाहिए कि ख़ुद इल्म सीखें। अगर आप ख़ुद आलिम बन सकते हैं, आलिमा मुफ्ती मुफ्तिया बन सकते हैं, तो हिम्मत करके आपको दाखिला लेना चाहिए और आपको इल्म हासिल करना चाहिए। अगर आप उम्र के एक ऐसे हिस्से तक पहुँच चुके हैं कि अब ये मुमकिन नहीं, या आपकी दुनियावी मसरूफ़ियात या और मसरूफ़ियात ऐसी हो चुकी हैं कि अब आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो अपनी औलाद के लिए जहन बनाएं कि हम अपने बच्चों में से कम एक बच्चे को तो आलिम आलिमा मुफ्ती या मुफ्तिया बनाएं। अगर हमारे सुनने वालों में बिलफर्ज करोड़ों लोग सुनते हैं, बिला मुबालगा चलें 1 लाख सुन रहे हैं मिसाल के तौर पे, और हम में से 50,000 भी ये जहन बना लेते हैं कि हम अपने कम एक बच्चे को आलिम आलिमा मुफ्ती या मुफ्तिया बनाएंगे, तो 50,000 उलमा तैयार हो सकते हैं, जिससे मुआशरे का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुस्तफ़ीद हो सकता है। अगर ये भी नहीं कर सकते, जैसे औलाद नहीं है बिलफर्ज या है तो वो काबू में कहना नहीं मानती बाज़ औक़ात औलाद, या और कोई मसलन मिसाल के तौर पे प्रॉब्लम है, जैसे मिसाल के तौर पे एक बहन है, उनका जहन है कि मैं अपनी औलाद को आलिम बनाऊं, लेकिन बाज़ औक़ात शौहर की तरफ से मुखालफत होती है,
بعض اوقات دیگر گھر والے سمجھتے ہیں کہ عالم تو ایک بیکار سی چیز ہے، مفتی ہونا تو ایک بیکار سی چیز ہے۔ یہ تو ان کو میدان محشر میں پتہ چلے گا کہ اس منصب کے حامل شخص کی وہاں عزت اور وقت کیا ہوتی ہے، اور اس وقت تو ہر شخص تمنا کرے گا کاش مجھے موقع مل جائے اور میں عالم اور مفتی بن جاؤں، لیکن پھر بہرحال کوئی فائدہ نہیں۔ تو ایسی بات بہنیں مجبور ہوتی ہیں۔ تو ہم یوں بھی کر سکتے ہیں، آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ کسی کو عالم بنوا دیں، کسی کو مفتی بنوا دیں، کسی کو مفتیہ بنوا دیں۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اس کے لیے آپ اپنے اطراف میں جو اچھے دینی مدارس ہیں ان میں آپ رجوع کر سکتے ہیں، ورنہ آپ ہم سے گائیڈ لائن لینا چاہیں تو D120 سائٹ کراچی پہ خط لکھ دیں، ہم آپ کو پوری مکمل گائیڈ لائن فراہم کر دیں گے کہ کس طریقے سے اگر آپ اپنے بچوں کے لیے مشورہ کرنا چاہیں، کسی اور کے لیے مشورہ کرنا چاہیں، ہم حاضر ہیں۔ آپ D120 سائٹ کراچی ہمارے QTV کا ایڈریس ہے۔ اگر آپ مجھ سے مشورہ کرنا چاہیں تو میرا اوپر نام لکھ دیں مفتی محمد اکمل، اور آپ ہمیں خط لکھیں، ہم مکمل آپ کو گائیڈ لائن فراہم کریں گے۔ لیکن یہ اجتماعی کوشش کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ یاد رکھیں کہ آہستہ آہستہ علماء اٹھتے جائیں گے، جگہ لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، اور پھر جو تباہی ہوگی اس تباہی کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اب بھی دیکھیں علماء ہیں لیکن بہت ہی قلیل تعداد میں ہیں۔ اس کا رزلٹ میں نے دیکھا ہے، اس کا ایک برا نتیجہ یہ دیکھا کہ بعض گھر ایسے ہیں کہ جن میں 20 سال 25 سال سے زنا ہو رہا ہے اور کوئی ان کو سمجھانے والا نہیں ہے، اس لیے قریب میں صاحب علم لوگ نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ 3 طلاقیں دے دی ہیں شوہر نامدار نے، اور 3 طلاقیں دینے کے بعد کسی بھی پان والے سے، کسی بھی ہوٹل والے سے، کسی بھی عام حافظ صاحب سے مسئلہ معلوم کر کے وہ کوئی کفارہ وغیرہ الٹا سیدھا دے کر اور وہ میاں بیوی ساتھ رہ رہے ہیں۔ وہ ذریعے کرتے ہیں کہ جی کیا کریں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو چھوٹے چھوٹے بچے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مرد کی بیوی مر جائے اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو کسی بھی عورت کو پکڑ کے گھر میں رکھ لے، خدا نہ خواستہ، یا شوہر انتقال کر جائے اور عورت کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہ کہے جی میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے، مجھے سہارا چاہیے، تو کسی غیر مرد کو اپنے گھر کے اندر رکھ لے، کیا شریعت اس کو جائز کہے گی؟ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے بچوں کا عذر پیش کرتے ہیں یہ غلط ہے۔ جائز طریقے سے، حلال طریقے سے انسان قریب ہو، یہ صحیح ہے۔ 2 بول ہمیں قریب کر دیتے ہیں اور حلال طریقے سے قریب کرتے ہیں، جس کو ہم ایجاب و قبول کہتے ہیں۔ نکاح کے اندر ایسی ہوتا ہے، تو جب مل رہا ہوتا ہے اس وقت تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جی بس کیا کہنا ہے جی ہمیں بتائیے۔ دولہا صاحب بھی بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میں 2 لفظ بولوں گا، قبول کیا یا قبول ہے، اور عورت میری ہو جائے گی۔ لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یہی شریعت جو 2 لفظوں سے ایک عورت کو آپ کے لیے حلال کر رہی ہے، وہی شریعت آپ کو کہہ رہی ہے کہ 2 لفظوں سے عورت ہمیشہ کے لیے آپ پر حرام بھی ہو سکتی ہے۔ تو حلال والا قول تو لے لینا، اور جب حرام کی باری آئے تو ایڑی چوٹی کا زور لگا دینا کہ کسی طریقے سے شریعت کی چاہے مخالفت ہو جائے، بیوی چاہتی ہے شوہر دور نہ ہو، شوہر چاہتا ہے بیوی دور نہ ہو، اور پھر وہ ساتھ رہتے ہیں۔ اور یہ یقینی سی بات ہے کہ 3 طلاق کے بعد ساتھ رہنا، یہ دونوں اجنبی ہو چکے ہیں تو زنا ہوگا، اور جب تک یہ زنا ہوتا رہے گا گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے، اولاد ہوگی تو ولد الزنا ہوگی، باپ سے اس کا نسب بھی ثابت نہیں ہوگا۔ اور جتنے رشتہ دار ان کے اس ماحول کو دیکھنے کے باوجود، اس گناہوں بھری زندگی کو دیکھنے کے باوجود ان سے راضی رہیں گے، میل ملاقات رکھیں گے، انہیں اپنی شادی بیاہ خوشی میں بلائیں گے، ان کے ساتھ شریک ہوں گے، سارے کے سارے گناہگار ہوں گے۔ تو یہ ایک مسئلہ میں نے آپ کو بتایا، ایسے سینکڑوں مسائل ہیں کہ اگر صاحب علم لوگ نہ ہوں تو اس قسم کے مسائل معاشرے میں ہو رہے ہیں کہ لوگ سال ہر سال سے گناہ میں مبتلا ہیں۔ اس لیے ہماری گزارش یہ ہوگی اپنے تمام سننے والوں سے کہ علم کی خدمت کریں، علم کی خدمت کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ ہم بعض اوقات اپنا پیسہ بیکار چیزوں میں یا غیر اہم چیزوں میں زیادہ لگاتے ہیں۔ بیکار میں لگائیں گے یا غیر اہم میں؟ ہم اس میں نہیں لگائیں گے۔ مثلا آپ کسی کے پاس جا کر کہیں کہ جی میں نے کچھ لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، مجھے پیسے دیں، شاید ایک آدمی فوراً آپ کو پیسے دے دے گا۔ لیکن آپ اگر یہ کہیں کہ میں نے ایک عالم بنانا ہے، ایک طالب علم کو سپورٹ کرنا ہے، تو اس کی جیب سے شاید پیسہ نہیں نکلے گا۔ حالانکہ کھانا کھلانا اور عالم بنانا، یہ تو میں کہتا ہوں بے عقل آدمی ہوگا جو ان دونوں کو برابر سمجھے یا کھانا کھلانے کو بہت ہی افضل گمان کرے، کیونکہ کھانا کھلانا بھی اس وقت افضل ہے جب آپ کا کھانا نیک لوگ کھائیں، پرہیزگار کھائیں، متقی کھائیں، اس سے تاکہ توانائی حاصل ہو اور اس توانائی کو وہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کریں۔ اب یہاں تو ہمارے یہاں فاسق ہیں، فاجر ہیں، چرسی ہیں، موالی ہیں، بھنگی ہیں، وہ سارے کھانا کھا رہے ہیں یا کچھ بھی ہے، اور ہم ان کو کھلا کے خوش ہو رہے ہیں کہ جی ہم بڑا نیک کام کر رہے ہیں۔ تو ہر ایک کو کھلانا نیکی نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات تو کھلانا مکروہ ہوتا ہے۔ ایسے شخص کو کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ توانائی اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرے گا،
اس کو کھلانے کا مطلب تو ہے اللہ کی نافرمانی کے لیے اس کو طاقت اور توانائی فراہم کرنا. یہ کیسے محبوب ہو سکتا ہے, کیسے مستحب ہو سکتا ہے؟ اس پہ توجہ کرنی چاہیے. تو اپنا پیسہ صحیح مقام پہ خرچ کرنا یہ بھی ایک فن ہے, ایک کمال ہے جو اکثر لوگوں کو حاصل نہیں ہوتا ہے, اور وہ بیچارے غلط مقامات پہ خرچ کرتے رہتے ہیں اور دل میں خوش ہوتے رہتے ہیں کہ شاید ہم نے بہت بڑا کوئی نیک عمل کیا ہے. تو ہمارے مشورہ آپ کو یہ ہوگا کہ علم کے لیے آپ خرچ کریں. سب سے بڑا ثواب جاریہ ہے, عظیم ثواب جاریہ ہے. دوسرا سرکار نے فرمایا کہ جہالت قائم ہو جائے گی, اور ایسا ہی ہے آج کل آپ دیکھیں جہالت سے مراد اچھا دنیاوی علوم دیکھ لیں اس میں بھی لوگ جاہل ہیں. ہمارے ہاں جو کم علمی کی شرح ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور دینی علوم سے تو اکثر بے بہرہ ہیں. حالانکہ دینی علوم سیکھنا یہ فرض ہے لوگوں پر, بقدر ضرورت بہت ضروری ہے کہ اس کو سیکھیں. لیکن آپ دیکھیں کہ آج واقعی یہ قرب قیامت کی یہ نشانی بھی ظاہر ہے کہ جہالت بہت زیادہ عام ہے. تو اب یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ صرف خبر دینا مقصود نہیں ہے, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ ان چیزوں سے بچو, یہ خراب چیزیں ہیں. لہٰذا ہر نبی کا یہ مشن رہا ہے کہ وہ دنیا میں آ کے جہالت کے خاتمے کے لیے پوری زندگی کوشش کرتا ہے. تو کیوں نہ اس جہاد میں آپ اور میں بھی شریک ہو جائے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق, دیگر انبیاء علیہم السلام کے طریقے کے مطابق اس دنیا سے جہالت کو ختم کرنے کے لیے رات دن محنت کریں. اس کے لیے یہی ہو سکتا ہے کہ پہلے تو اپنی جہالت دور کریں, خود علم سیکھیں, پھر اپنے علم کے ذریعے دوسروں تک علم پہنچائیں تاکہ ان سے جہالت دور ہو. علماء کو سپورٹ کریں, ایسے اداروں کو سپورٹ کریں کہ جو علم عام کرنے کا ذریعہ اور سبب بن رہے ہیں تاکہ جہالت تیزی کے ساتھ دور ہو. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے, ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے. تیسرا سرکار نے فرمایا کہ شراب پی جائے گی, اور واقعی یہ علامت بھی آج ہمارے ہاں بہت عام ہو چکی ہے, اور خصوصاً مطلب ایک طبقہ ہمارا ہے جو نفسیاتی مریض ہے. حقیقتاً وہ سمجھتے ہیں کہ ہم عام لوگوں سے بہت زیادہ منفرد ہیں, سب سے ہٹ کر ہیں. وہ اپنے آپ کو جب آئینے میں دیکھتے ہیں ان کو عجب و خود پسندی ہی مطلب دامنگیر ہو جاتی ہے, غرور ہوتا ہے, تکبر ہوتا ہے, بڑاپن ہوتا ہے. جی ہم زیادہ پڑھے لکھے ہیں, ہم زیادہ مالدار ہیں, ہمارا اسٹیٹس دوسروں کے مقابلے میں بہت ہائی ہے, ہمارا لائف اسٹائل دوسروں کے مقابلے میں بالکل منفرد ہے, اور سب لوگ یہ تو جاہل ہیں, بے وقوف ہیں. تو یہ ایک ایسا طبقہ ہوتا ہے, چاہے اس کا تعلق شوبز سے ہو, بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں, یا اس کا تعلق سیاست سے ہو. تو پھر ان کی پارٹیز کے اندر شراب پینا بہت ہی معمولی سا تصور ہوتا ہے, بلکہ ایک فیشن بن جاتا. بلکہ اس پارٹی میں اگر کوئی شراب نہیں پی رہا ہوتا تو وہ سمجھ لے بے وقوف ترین شخص ہے, بیکورڈ ہے, جاہل ہے, اور لوگوں کے ساتھ چلنے کی اس کے اندر کچھ صلاحیت نہیں ہے. بلکہ ایسی محفل کے اندر بیٹھنے والا جو شراب سے گریز کر رہا ہو وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا, وہ گلٹی فیل کرنے لگے گا ساروں کے درمیان بیٹھ کر. ایسی محفل کے جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی گناہ کبیرہ پہ فخر کیا جائے, اور جو وہ گناہ کبیرہ میں ان کے ساتھ شریک نہ ہو اس کو طنزیہ نگاہوں سے دیکھا جائے, اس پہ طنز کسے جائیں, اس کو برا بھلا کہا جائے, آپ سوچئے کہ اس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی یا کیا ہوگا. اور پھر جب یہ شرابیں پینے والا دنیا سے رخصت ہوگا تو یہاں پر چاہے آپ کتنی عزت حاصل کر لیں, یہاں پہ ہم جیسے دیندار جو کبھی اس چیز کے خلاف یا اس کے بارے میں بولیں انہیں آپ برا بھلا کہہ دیں منہ بھر بھر کے, لیکن مرنا تو ہے. آج نہیں 10 سال بعد, 20 سال بعد, 30 سال بعد جس پیٹ کے اندر یہ گندی چیز پہنچے گی اور رگوں کے اندر جب یہ جگہ پکڑ لے گی, اس سے گوشت پیدا ہوگا, سوچئے کہ موت کے وقت کیا ہوگا. سخت انجام ہے, بہت برا انجام ہے, بہت بری موت آتی ہے. شرابی کو بہت سخت بری موت آتی ہے. اور پھر جب یہ قبر کے اندر پہنچے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عذاب کی وعیدیں بیان فرمائی ہیں. اس کو مستقل عذاب ہوتا رہے گا, قیامت تک یہ عذاب قبر میں مبتلا ہوگا. پھر میدان معاشر میں ذلت, رسوائی, ندامت, پچھتاوا, شرمندگی, اور پھر جہنم میں داخلہ. اللہ راضی ہو جائے تو الگ بات ہے, بہرحال کوئی ناممکن نہیں ہے کہ وہ کسی شرابی کو نہ بخش نہیں سکتا, ایسا نہیں ہے, وہ بخشنے پہ قدرت رکھتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان فرمایا اس کا خلاصہ اور محصل یہ ہے کہ ایسا آدمی وقتی مزے کے لیے اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے اور آخرت میں یہ ضرور برباد ہو جائے گا. اس لیے شراب پینا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. جو ایسے بھائی بہن اگر ہماری بات سن رہے ہوں, بالفرض سن رہے ہوں, ان کو توجہ کرنی چاہیے. شراب پینے سے نہ صرف آپ کا وقار زائل ہوتا ہے بلکہ آپ کی صحت بھی خراب ہوتی ہے, بلکہ آپ کی بیوی بچے اور آپ کے رشتہ دار آپ کی وجہ سے طنز کا نشانہ بنتے ہیں,
بچوں میں احساس کمتری بیدار ہوتا ہے۔ ایک شرابی آدمی کی بیٹی ہو تو اس کو لوگ تانے بھی دے سکتے ہیں، بھی تم شرابی کی بیٹی ہو، لوگ رشتہ کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، تو صرف اپنی ایک نفسانی خواہش کے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کو خطرے میں ڈال دینا کہاں یہ اچھا ہو سکتا ہے؟ اور وہ مطلب حضرات یہ خواتین جو ہیں جن کے ہاں رواج ہی ایسا ہے کہ وہ بچوں کے سامنے بھی کوئی فیل نہیں کرتے ہیں اور ان کی گیدرنگ بھی ایسی ہے کہ جہاں ان چیزوں کو برا نہیں سمجھا جاتا، تو وہ اگر یہ سوچیں کہ جی ہمارے بچوں میں تو کوئی منفی اثر نہیں پڑے گا، ہمارے ہاں تو ماحول ہی ایسا ہے، یہ بچے بھی بڑوں کی شرابیں پیئیں گے، تو یہ کوئی قابل فخر بات نہیں ہے۔ ماں باپ کا کام ہے اپنے اولاد کے لیے ایک اچھا رول ماڈل بننا، ایک اچھی مثال بن کر اپنی زندگی گزارنا، نہ یہ کہ ایسی مثال بن جائیں کہ بچے ہمیں دیکھ کر شراب کا تصور قائم کریں، معاذ اللہ خدا نخواستہ برائی کی طرف ان کا ذہن جائے، اور وہ بھی پھر بڑے ہونے کے بعد یہ کہیں کہ تم نے بھی تو ہماری نگاہوں کے سامنے برائی کی تھی، اگر ہم کر لیں تو کیا کون سی بڑی بات ہے؟ تو یہ پھر اپنے اولاد کو جنت کا راستہ دکھانا تو نہیں ہے۔ میں اس کو اولاد کی دوستی یا اولاد سے محبت نہیں قرار دیتا ہوں، بلکہ یہ بہت بڑی دشمنی ہے، اس پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ تو جو بھائی یا بہنیں شراب کی عادی ہیں انہیں محنت کرنی چاہیے، تفکر کرنا چاہیے، اور اس کو چھوڑنے میں رات دن ایک کر دینا چاہیے تاکہ گندی چیز دور ہو، کیونکہ قرب قیامت کی علامات میں سے ایک ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا زنا بکثرت ہوگا۔ آج آپ دیکھ لیں باہر کے ملکوں میں تو خیر جو غیر مسلم ہیں ان کو تو آپ چھوڑ دیں، کیونکہ مسلمانوں کی یہاں قید نہیں لگائی سرکار نے، فرمایا زنا بکثرت ہوگا، تو بکثرت زنا ہو رہا ہے۔ آج آپ دیکھیں باہر کے ملکوں میں تو بہت ہی زیادہ، اور ہمارے ملک پاکستان میں بھی کوئی کم تو نہیں ہے، اور خصوصاً یہ گاؤں سائڈ پہ جو جتنے دیہات وغیرہ ہوتے ہیں ان میں شہروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو آج یہاں پر بھی نیٹ نے اور جدید جتنی بھی سائنسی ایجادات ہیں انہوں نے گناہ کو بے حد آسان بنا دیا ہے، کیونکہ پہلے آدمی کسی سے ملتے ہوئے کسی تک اپنا پیغام پہنچاتے ہوئے 10 بار سوچتا تھا، 10 بار ڈرتا تھا، اور خوف ہوتا تھا کہ پکڑے جائیں گے تو کیا ہوگا، کسی کو پتہ چل جائے کیا ہوگا۔ لیکن سائنسی ایجادات نے ان تمام چیزوں کو اتنا محفوظ بنا دیا ہے کہ اب انسان ایک کمرے میں بیٹھ کر جو برائی چاہے وہ کر سکتا ہے، یعنی بے شمار برائیاں کر سکتا ہے۔ اب اللہ کا خوف ہی ہو تو انسان برائی سے بچے گا، ورنہ کوئی چیز اس کو نہیں روک سکتی، نہ کوئی اس پہ مطلع ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا راز فاش کر کے اس کے لیے ذلت کا ارادہ فرما چکا ہو تو ہو جائے، ورنہ تو ایک کمرے میں اندر بند ہو کے آدمی جو کچھ کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ بھی واقعی بالکل سرکار نے صحیح فرمایا کہ بکثرت زنا ہوگا، اور آج کل ہو رہا ہے۔ تو اس لیے زنا سے بھی ہمیں بچنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی لوگوں تک تعلیم پہنچائیں، ایسا شعور فراہم کریں کہ اس قسم کے گناہوں سے نفرت پیدا ہو۔ جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا مبارک طریقہ تھا کہ ایک نوجوان آپ کے پاس آیا اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دے دیں، تو صحابہ کرام اس پہ سیخ پا ہو گئے۔ انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں اگلے پروگرام میں، کہ وہ ٹائم بہت کم ہے تو یہ واقعہ پہ عرض کریں گے، پھر اگلی حدیث کی طرف آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔